बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ब्लैंक विद अबरार रशीद के फ्राइडे स्पेशल के साथ अबरार रशीद और तसद्दुक अवान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लंबी चौड़ी तमहीद बांधने की बजाय पहले अपने मौज़ूआत पर आ जाते हैं जिस पर हम इजहार ख्याल करेंगे, तबसरा करेंगे। दो बड़े ज़बरदस्त किस्म के तारीख़ी वाक़यात हैं। आप जानते हैं गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने एक वाक़या आपके साथ शेयर किया। इस मरतबा भी दो बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं। ये वो वाक़यात हैं बुनियादी तौर पर जो मेरे साथ या मेरे सामने हुए या मेरे साथ पेश आए या तसद्दुक अवान के साथ पेश आए होंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, तारीख़ी वाक़यात। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे आज के मौजू में कि अरशद शरीफ कत्ल केस, अब 2-3 महीने में उनके कत्ल को 1 साल गुजर जाएगा। एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे कि जनाब ये क्या मामला है। इसके अलावा अदालत में क्या कुछ हो रहा है, अदालत उज़्मा और दीगर अदालतों में। और गुज़श्ता रोज़ जो 2 दिन पहले जो आर्मी की तरफ से हम भुला नहीं पाएंगे, माफ़ नहीं करेंगे, भुला नहीं पाएंगे, इस हवाले से भी बात होगी। और मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले तो तसद्दुक से मैं पूछना चाहूँगा कि तसद्दुक, जो हालात इलेक्शन, अब ऐसे लगता है कि इलेक्शनियरिंग शुरू हो चुकी है, आप मुझे अंदर की खबर बताएं कि मियां नवाज़ शरीफ क्या वापस आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं, आपकी इतलात क्या कहती हैं? जी बहुत शुक्रिया अबरार भाई, और तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से चहमगोइयाँ काफ़ी अरसे से हो रही हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि वो उम्रा अदायगी के बाद सीधा पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन वो वापस बरतानिया चले गए। अब गुज़िश्ता रोज़ ही खुर्रम दस्तगीर जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि उन्हें नवंबर में इलेक्शंस होते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा लाहौर से ये खबरें आ रही हैं कि रायवेंड के अंदर और मॉडल टाउन में जो मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है वहाँ, और इस्लामाबाद में खुसूसी तैयारियाँ की जा रही हैं, खुसूसी दफातर कायम किए जा रहे हैं, खुसूसी सेटअप बनाया जा रहा है, जिस तरह के एक किसी बड़े काम से पहले या किसी बड़े टीम वर्क से पहले किया जाता है। तो हतमी तौर पर तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से कि मियां नवाज़ शरीफ की वतन वापसी कब होगी। लेकिन बाज़ आइनी माहिरीन का ये कहना है कि क्योंकि अब वो नाअहली वाली जो कदगन है उसमें भी कुछ आसानियाँ कदरे पैदा हो गई हैं, और अब अदालतों में भी चूँकि मूव करना पड़ेगा, तो इसलिए कभी इम्कान है कि मियां नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे। और साथ ही साथ सियासी मंजरनामे पे, जैसे आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून PDM की जमातें जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो ये अपने अपने प्लेटफॉर्म पे होंगी। PDM कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो है नहीं। तो अगर सियासी मुबसरीन का ये कहना है कि अगर मुस्लिम लीग नून को पंजाब में एक अच्छी अक्सरियत चाहिए और मरकज़ में हुकूमत साजी करनी है, तो मियां नवाज़ शरीफ को ख़ुद इलेक्शन कैंपेन लीड करनी होगी। जी तसद्दुक, मैं आपकी बहुत सी बातों से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, और 2-3 ऐसी बातें हैं जिनसे शायद इस वक्त एट द गिवन टाइम मैं इत्तफ़ाक़ शायद ना कर पाऊँ। उस दलील के साथ आपसे बात होगी कि मियां नवाज़ शरीफ अगर वतन वापस नहीं आते, जितना वो अपनी वापसी को डिले करते हैं उतने मुस्लिम लीग नून के लिए मसाइल पैदा होंगे। क्योंकि आप बेहतर तौर पर जानते हैं, हमारी तारीख़ ये बताती है कि जो इलेक्शन से कम 4-5 महीने, बल्कि बाज़ का तो 1 साल पहले पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन मोड में चली जाती हैं, जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है, पार्टियों में आमदो रफ्त का सिलसिला शुरू होता है। इस मरतबा तो कुछ थोड़ी सी अनहोनी हो गई कि तहरीक इंसाफ से रफ्त का सिलसिला रफ्तार से जारी है। लेकिन मैं जो ख़बर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत से संजीदा हलकों में, मैं आम मतलब मोहल्ले, गली, ड्राइंग रूम्स की बात नहीं कर रहा, संजीदा हलकों में अब ये तासुर फैल रहा है या फैलाया जा रहा है, वो ये है कि जनाब मुस्तकबिल का जो भी डिस्पेंसेशन आप कह लें, जो भी एक इंतज़ाम कह लें, वो ऐसे तरतीब दिया जा रहा है, अरेंजमेंट,
جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو ایک میجر سٹیک ہولڈر یا شیئر ہولڈر کے طور پر سامنے لایا جائے. میں صرف 2 واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ دونوں متعلق ہیں آصف علی زرداری سے، جنہیں میں بھی اور بہت سے لوگ ڈاکٹر آصف علی زرداری کہتے ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے نہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹر؟ نہیں ہومیوپیتھک، پولیٹیکل ڈاکٹر، وہ سرجن ڈاکٹر، وہ سرجری کرتے ہیں. اور آپ نے بعض اوقات سنا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے سرجری کرتے ہیں کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا. کپا ٹکی؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے. جس طرح ہے نا کسی زمانے میں وہ آپ کے گال بلیڈر پتے کا آپریشن کیا جاتا تھا، آج کل وہ لیپروسکوپی اسے کہتے ہیں، وہ لیزر سے بہت سی سرجریز ہیں، کڈنی کی، وہ لیزر سرجن ہے. باریک کام، بہت مائکرو لیول پہ جا کے وہ اپنی واردات ڈالتے ہیں یا کام ڈالتے ہیں. آصف علی زرداری نے میری اطلاعات، معلومات اور بہت حد تک مصدقہ معلومات کے مطابق 3 روز پہلے انہوں نے لاہور میں اپنے انتہائی قریبی رفقا سے گفتگو کرتے ہوئے، ٹکٹ ہولڈر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، لوگوں نے ان کے ٹکٹ ہولڈر نے کہا کہ جناب یہ کیا جہانگیر ترین بھی اور ہاشم ڈوگر بھی اور یہ اور وہ. تو انہوں نے، آصف زرداری نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے اور میں نے پیغام پہنچا دیا ہے کہ جناب ماضی کی طرح آپ ایک مرتبہ پھر ہم 2 بڑی پولیٹیکل قوتوں کو سائیڈ لائن کرنے، مارجنلائز کرنے کے لیے آپ ایک تیسری قوت کو بنا رہے ہیں کنگز پارٹی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اے پولیٹیکل نہیں ہوئے، سیاست میں آپ کا کردار ختم نہیں ہوا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کل ہاشم ڈوگر نے ایک بیان دیا کہ جناب وہ اپنے جو ڈیموکریٹس گروپ بنایا تھا مراد راز کے ساتھ مل کر، جس میں وہ کلیم کرتے تھے کہ 32 سے 35 سابق ارکان صوبائی اسمبلی ان کے ساتھ موجود ہیں جن کے نام انہوں نے ظاہر نہیں کی، وہ گروپ ختم کیا جا رہا ہے. یعنی ڈیموکریٹس گروپ ختم. اب وہ نہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ جائیں گے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے، نہ نون لیگ، نہ پی ڈی ایم. یعنی وہ آزاد حیثیت میں اپنا الیکشن لڑیں گے. اس کے بعد وہ اپنی آپشنز کو دیکھیں گے. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ میسج ویل ریسیوڈ، وہ جہاں پہ وہ میسج انہوں نے دیا وہاں پہ پہنچ گیا. اور ایک اور چیز، ہاشم ڈوگر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، آپ کے علم ہے کہ وہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ہیں، اور وہ جگہ جگہ پہ یہ تاثر دیتے تھے کہ موجودہ آرمی چیف میرے کورس میٹ ہیں، میرے پلاٹون میٹ ہیں، میرے جس طرح شیخ رشید، ہاں جی، وہ میرے ساتھ رہے ہیں فوج میں بھی. شیخ رشید صاحب یہ چیز جو ہے، صاحب میرے بھی کلاس، یہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہے ایک آرمی چیف جو ہے. نہیں، ہاشم ڈوگر اگر ہوں بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں صرف ہاشم ڈوگر آرمی چیف کے کورس میٹ یا پلاٹون میٹ ہوں گے؟ اگر ہوں بھی تو کوئی آرمی چیف اس وقت یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کے نام کو سیاست کے لیے استعمال کیا جائے. کہتے ہیں نا آرمی چیف کے محسن بیگ بھی دوست ہیں، دوسری ایک محسن نقوی بھی دوست ہیں. جی، دوسری محسن نقوی تو بھی دوست ہیں. وہ محسن نقوی جو ہیں وہ آصف علی زرداری ان کو بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں، اور بہت سے لوگ جانتے ہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، بہت سے لوگ پرویز الہی کو کہہ رہے ہیں اپنا بچہ ہے. بچہ نہیں، تھوڑا رشتہ دار ہے. نہیں، وہ ویسے بھی بے نظیر بھٹو کے بہت قریب تھے محسن نقوی. اور بے نظیر بھٹو کی جو آخری، یعنی ان کی شہادت سے پہلے اگر کسی جرنلسٹ سے گفتگو ہوئی ہے جو 17 منٹ کی کال تھی تو وہ دیٹ واز محسن نقوی. یہ اس وقت CNN میں تھے. خیر، بات کو آگے بڑھاتے ہیں جناب. اس کے بعد آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ آصف علی زرداری معیشت پر گفتگو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 14 سال جیل میں معیشت پر مبنی کتابیں پڑھی ہیں، اور وہیں سے انہیں یہ آئیڈیا آیا کہ گوادر تو ویسے پڑا ہوا ہے، انہوں نے چائنا کو دیا سنگاپور سے لے کر. اس کے بعد وہ سارا سی پیک کے خالق وہی ہیں. اس کے بعد میاں نواز شریف، وہی جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی بم یا ایٹمی اس کے پروگرام کی بنیاد ڈالی، نواز شریف کے دور میں دھماکے ہوئے، اسی طرح اب وہ معیشت پر بات کرتے ہیں. گزشتہ روز انہوں نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اینڈ کامرس جو انڈسٹری جو ہے FPCCI، ان کے تمام بزنس مین سے ملاقات کی اور ان کو یقین دلایا کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ڈونیشن نہیں مانگ رہا، چندہ نہیں مانگ رہا، پیسہ نہیں مانگ رہا. شہباز صاحب جس طرح کہتے ہیں میں مانگ نہیں رہا پر نہیں، انہوں نے کہا کہ جناب آپ مجھے تجاویز دیں، آپ مجھے اپنی ول دیں، اگر ہمیں موقع ملا، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے پر امید ہیں کہ انہیں موقع ملے گا. انہوں نے اپنے ورکروں سے یہاں تک کہہ دیا، اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے، کہ جناب آپ نے بڑا صبر کر لیا ہے، آپ کے تصور سے زیادہ میٹھا پھل آپ کو ملے گا. خیر، یہ اس میں ابرار بھائی ایک بات ایڈ کر دوں. آصف علی زرداری کی موومنٹ اور ورکنگ جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے، آپ کے بھی علم میں ہے. اور
جو جہانگیر ترین کا استحکام پاکستان پارٹی کا لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور آپ کو اور دیکھنے والوں کے لیے یقیناً ایک بڑی خبر ہوگی کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے یہ لاہور کے ایک 5 ستارہ ہوٹل میں لانچ ہوگی. اچھی بات ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو خرچ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، میں تو اس بات کا قائل ہوں، پیسہ ہے تو قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے. ہمارے بہت سے آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے لیڈران صاحبان ہیں بڑے بڑی پارٹیوں کے، بڑے آپ ان کے گھر جائیں تو پانی بھی اپنا ساتھ لے کر جائیں، وہ پانی پلانے کے روادار بھی نہیں ہوتے. خیر اب بات یہ ہے کہ جناب ایک میں ایڈ کر رہا، جو آپ بات کر رہے تھے بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ فضا بنانی پڑتی ہے الیکشن سے پہلے. بجٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی حکومت بجٹ میں میکسیمم ریلیف دینے کی کوشش کرے گی تاکہ وہ ڈینٹ جو مہنگائی کی وجہ سے حکومت کو پڑ چکا ہے اس کو کسی حد تک کنٹرول کیا جائے. الیکشن سے پہلے اکنامک جو فضا ہے اس کو اپنے حق میں ہموار کیا جائے. ایسی خبریں بھی ہو رہی ہیں. اور اب آج جو پری بجٹ گفتگو اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے، اسحاق ڈار صاحب بھی ویسے سچیاں ساریاں میں مندہ نہ، لیکن جو انہوں نے کی ہیں اعداد و شمار، اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک عارضی سا ریلیف ضرور دیا جائے گا، جسے بعد میں واپس لیا جائے گا. یہ بھی ہماری اطلاع ہے. جی اگر ایک چیز سستی کی جائے گی تو دوسری 50% مہنگی. خیر اس وقت چونکہ بجٹ ہمارا موضوع نہیں ہے، بجٹ جب آ جائے گا اس پر ہم بات کریں گے کہ لوگوں کو کیا ریلیف ملا ہے. اتنا مجھے معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور اسحاق ڈار کے درمیان کچھ ڈفرینسز تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ 100% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، پینشنرز کی پینشن میں 100% اضافہ کیا جائے، شاید حکومت 50% تک مان جائے، لیکن اگر مان جاتی ہے تو یہ کریڈٹ بھی آصف علی زرداری کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو جانا چاہیے. میں ان کی وکالت یا ان کے وہ نہیں، لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا ہمارے ناظرین نے کہ گزشتہ تقریباً 2-3 ہفتوں سے پیپلز پارٹی کے لیے مختلف ٹاک شوز میں ہمارے اینکر حضرات ڈسکسنٹ ایک فضا بنا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کو فیوچر کا پرائم منسٹر کے طور پر وہ پیش کر رہے ہیں یا پریزنٹ کر رہے ہیں، پروجیکشن ہے. اور یہ وہ پیپلز پارٹی ہے کہ جس کو گزشتہ عام انتخابات کے موقع پر امیدوار نہیں مل رہے تھے. اب لوگ اس سے اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پرانے جو ان کا جو قلعہ ہے اس کو دوبارہ فتح کر لیتی ہے یا اپنے ووٹرز کو یا ووٹ بینک کو دوبارہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ابھار کے یا اپنے اس کے لیے مطلوبہ حمایت حاصل کر لیتی، اس کا پاکستان پیپلز پارٹی کو تو فائدہ ہے لیکن مسلم لیگ نون کو نقصان نہیں ہے. اس کا اگر نقصان ہے تو وہ پی ٹی آئی میں اگر رہتے ہیں شاہ محمود قریشی کو ہوگا اور جہانگیر خان ترین کو ہوگا. اور کیونکہ جہانگیر خان ترین کے عزیز بھی ہیں، ان کے بزنس پارٹنر بھی ہیں، مخدوم احمد محمود جو گورنر بھی رہے ہیں، وہ صدر پنجاب کے صدر بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے پاس بھی جہاز ہے. جی وہ غریب لوگ ہیں نا سارے. اور ویسے کہتے ہیں کہ جی ساؤتھ پنجاب تو جناب غربت میں، اور ساؤتھ پنجاب پسماندہ ہے. یہ اسی طرح ہے بلوچستان میں سردار جو ہے وہ اربوں پتی ہیں لیکن قوم اپنی قوم کا رونا رو. بھائی ایک اور بات بھی اس میں ہے کہ جو بھی مہنگائی ہے یا جو بھی ایڈمنسٹریشن کے یہ گورننس کے ایشوز ہیں اس کا برانڈ برداشت کرنا پڑے گا مسلم لیگ نون کو. جی کیونکہ پیپلز پارٹی تو حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نقصان سے بچائے ہوئے. بالکل میٹھا پیپلز پارٹی اور کڑوا. اور ایک جلدی سے میں ابرار بھائی آپ کی اس میں انپٹ ضرور چاہوں گا. خیبر پختونخوا صوبے کی آپ آئندہ کی کیا سیاسی صورتحال دیکھتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ جے یو آئی کو گراؤنڈ اس طرح نہیں مل سکے گا جس طرح اے این پی گین کرے گی، اور اے این پی چاہتی ہے کیونکہ اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہے اور نہیں بھی حصہ ہے بھی اور نہیں بھی. مطلب جب مراد کی باری ہے تو پھر ہے، جب سیاست کی باری ہے تو نہیں ہے. کیا ہوگا کے پی کے کا؟ اور کے پی کے میں جو 10 سال تک تقریباً 9 سال تک پی ٹی آئی حکومت میں رہی ہے وہ کیسے رہی ہے اور وہ اب اس کا شرازہ کیسے بکھر رہا ہے وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں. کیا مستقبل ہو سکتا ہے کے پی کا؟ جلدی سے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں مطلب ظاہر ہے آپ کی بات اس کے بعد میں نے آپ سے قصہ بھی سنا رد نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے.
وہ یہ ہے کہ ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا حصہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں, دیکھنے والے بھی سمجھدار ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ مراعات کے لیے ANP PDM کا حصہ بن جاتی ہے, ANP ایک واحد اس وقت سیاسی جماعت ہے جس کے صوبے میں بھی سیٹیں تھیں, مرکز میں ایک ہی سیٹ تھی امیر حیدر ہوتی کی, کہ انہوں نے کوئی مراعات نہیں لی. وہ صوبے میں گورنرشپ کے خواہشمند تھے, ان کو میاں افتخار کو گورنر بنانا چاہتے تھے, ان کو گورنرشپ نہیں دی گئی. وہ مولانا فضل الرحمان کے وہ حاجی کیا نام ہے, غلام علی صاحب آج ایبٹباد میں آئے ہوئے تھے, اور وہ سیاہ اور سفید آج آئے ہوئے تھے, آج آئے ہوئے تھے. آج جو بڑے اعلانات انہوں نے کیے ہیں, انہوں نے کہا ہے وہ ایوب ہاسپٹل کمپلیکس آپ جانتے ہیں ہڑتال ہے, 15-20 روز سے مریض رول رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم بورڈ آف گورنرز بھی تحلیل کریں گے, یہ وہ. تو سیاہ اور سفید کے مالک ہیں حاجی غلام علی اس وقت. اچھا, میں آپ بات پھر مجھے کسی اور طرف لے جاتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جلدی اس کو سمرائز کر کے اس معاملے کو آگے لے جائیں. لیکن صوبے میں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ جناب ایک مخلوط حکومت ہوگی, یقیناً اس میں حصہ بقدر جسا آئے گا, اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے وہ زیادہ سیٹیں لے گئی تو وزیر اعلیٰ بھی ان کے ہوں گے, MMA بھی ریوائیو ہو سکتی ہے. MMA تو آلریڈی مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ کے نیچے ہے, کیونکہ اس میں جماعت اسلامی تو اس مرتبہ شامل نہیں ہے, نہ پچھلی مرتبہ تھی. اب جو ایک ارشد شریف والا واقعہ, جو واقعہ تو نہیں ہے, وہ ایک بہت بڑا شانیہ تھا, اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ارشد شریف آپ جانتے ہیں کہ ان کے قتل کو پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان نے حد درجے تک کیش کرانے کی کوشش کی. عمران خان کے لانگ مارچ میں ان کے کنٹینر پر ارشد شریف کی اسٹیبلشمنٹ کو قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی, اور یہ کہا کہ جناب یہ وہ اس بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب PTI کے رہنماؤں کی پیشیاں ہوتی ہیں تو 6 وکلاء, اور وہ وکلاء جو 5-6 کروڑ روپے سے کم فیس نہیں لیتے, پیش ہوتے ہیں. ارشد شریف کے کیس میں ان کی والدہ کے بقول, اور یہ ویڈیو پہ انہوں نے طلعت حسین کے پروگرام میں کہا تھا کہ جی ہمیں کوئی وکیل نہیں مل رہا, تو بالآخر سابق جو جسٹس ہیں شوکت صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے ان کو وکالت کے لیے اپنی خدمات پیش کی, یعنی سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے. اور شوکت صدیقی نے وہ جو ٹوکن 1 روپیہ فی لی, یعنی وہ فری یہ کیس کر رہے ہیں. اب دلچسپ بات شروع ہوتی ہے اس حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جناب ہمارے لیپ ٹاپ ہے اور میرے ساتھ آخری بات ہوئی. اس حوالے سے وہ ساری باتیں لوگ جانتے ہیں. جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی جو جسٹس تھے, وہ سابق ریٹائرڈ فیض حمید فہم, جی, وہ اب انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے, متفرق درخواست. بنیادی طور پر 2 درخواستیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی وہ جو تحقیقاتی جو رپورٹ ہے جو FIA اور دیگر اداروں کی, وہ ان کے ساتھ شیئر کی جائے, اس کی کاپی. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے, وہ جو کمیشن گیا تھا, انہوں نے 5 افراد کے نام دیے ہیں. 5 افراد کے جناب ان کو شامل تفتیش کیا جائے, کیونکہ انہوں نے مختلف موقعوں پر مواقعات یا جو بھی ہے اس پہ یہ کہا تھا کہ جناب ان کے پاس ثبوت موجود ہے, اپنے کنیکشن شو کے, اور کہا کہ جناب وہ ان لوگوں سے خطرہ تھا اس لیے شو. ایک تو سب سے پہلے انہوں نے نام لیا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف فارمر پرائم منسٹر عمران خان. نمبر 2 فیصل واوڈا فارمر فیڈرل منسٹر. قاسم کے ابا, جی نہیں, ہم لے سکتے ہیں نام, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بشرا بی بی کے شوہر دوم نامدار, جی شوہر نامدار یا شوہر دومدار دوم. اچھا, تیسرا نام ہے فیصل واوڈا کا نام میں نے لیا. تیسرا نام ہے جناب مراد سعید فارمر فیڈرل منسٹر, کہ ان کے پاس لیپ ٹاپ وغیرہ سارا آخری وقت تک وہی رابطے میں تھے, وہی ان کو خیبر پختونخوا پشاور ایئرپورٹ سے انہوں نے روانہ کیا. چوتھا نام ہے جناب سلمان اقبال ARY کے CEO مالک. 5واں نام ہے جناب عمران ریاض خان, کہ ان افراد کو شامل تفتیش کیا جائے اور ان سے وہ معلومات اکٹھی کی جائیں, ان کے ثبوت لیے جائیں جن کے یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک اور نام جو ہے, جو کہ اس وقت DG ISI تھے, ان کا نام ہے, لیکن ان سے ان کے ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں وہ
پوچھ گچھ کریں گے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سی ان کے جی چکوال والے جو صاحب ہیں، ٹھیک ہے، بس پھر نہ ہی ہوئی تو نہیں ہوگی. اچھا. تو وہ کیونکہ اور بھی لوگوں کے کہا یہ جا رہا ہے کہ اور بھی بہت سے لوگوں کے مبینہ قتل کی منصوبہ بندی کے تانے بانے وہیں ملتے ہیں. اب جناب دو واقعات میں پہلے ایک یاد کرا دوں. گزشتہ جمعے کے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا اگلے پروگرام میں کہ وہ کون سی شخصیت تھی جس نے آپ سے رابطہ کیا، وہ سیاسی شخصیت کہ جی پولیس والے آخو ما پکڑو. اچھا، یہ میں اشارتاً بات کروں گا، جو لوگ خیبر پختونخوا سے جن کا تعلق ہے، بالخصوص ہزارہ سے اور اس سے بھی زیادہ بالخصوص ایبٹ آباد سے، وہ سمجھ آئیں گے. نام نہیں لوں گا. یہ جب میاں نواز شریف، آپ کو یاد ہے وہ ایک مرتبہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان واپس آئے تھے، جی اور واپس بھیج دیے گئے، اور اس دوران بہت سے لوگوں سے، مسلم لیگ نون کے قائدین سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں سے لوگوں کے کاروان جلوس لے کر پہنچیں گے اسلام آباد. جی یاد ہے آپ؟ جی جی جی. اس کے بعد جب یہ معاملہ شروع ہوا تو مجھے ایک شخصیت کا تو میں نام لے سکتا ہوں، کیونکہ وہ اتنا کوئی ان کے لیے سبکی کا باعث یہ بات نہ ہوگی، نہ ہونی چاہیے. اچھا. وہ ہے سابق وزیر اعلیٰ ہمارے جو ہیں خیبر پختونخوا کے، کچھ اس وقت صوبہ سرحد تھا، مختصر عرصے کے لیے وہ وزیر اعلیٰ رہے تھے. ان کا نام ہے پیر صابر شاہ. انہوں نے مجھے فون کیا، بڑی دلچسپ بات ہے، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ ابرار رشید صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں بول رہا ہوں. تو کہتے ہیں جی کہ وہ سٹکر دے دیں. تو میں نے کہا جی کہ خدا گواہ ہے، میں یہ سمجھا کہ کوئی سٹکر یہ کسی پارٹی کارکن کو فون کر رہے ہیں کہ وہ سٹکر ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے اوپر لگانے کے، ٹکر کہنا چاہ رہے تھے وہ. تو وہ میں یہ سمجھا کہ میں ٹکر آئے نہیں پتہ ہوندا آدمی اتنی گل بڑی بڑا کے انہوں نے مجھے، میں نے کہا جی آپ کسی پارٹی کارکن سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ابرار رشید وہ جیو والے. میں نے کہا جی میں وہی ہوں. وہ سٹکر، میں نے کہا جی وہ ٹکر کہ جی آپ کہہ دیں پیر صابر شاہ بڑے قافلے کے ساتھ سریکوٹ براستہ فلاں روانہ ہو گئے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا یہ تو خیر ویسے ضمنی سی چھوٹی سی بات. اصلی غلط ہے نا. وہ کون تھا جس نے کہا ماں پکڑا؟ وہ جناب اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ کو اگر یاد ہو تو سردار حیدر زمان، جنہیں لوگ بابا حیدر زمان کے نام سے جانتے، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ اب ہم میں نہیں ہے، اور آپ کے اور میرے لیے وہ والد کا درجہ رکھتے تھے، بزرگ تھے ہمارے، اور میرے تو دوست بھی تھے. خیر وہ اس طرح ہوا، وہ یہاں ڈسٹرکٹ ناظم تھے اگر آپ کو یاد ہو تو 144 اینڈ یہ جو جتنے بھی وہ اس وقت کے جو ناظمین کے پاس بہت سے اختیارات دے دیے گئے، مینٹیننس آف لا اینڈ یہ پبلک آرڈر وغیرہ، ڈی پی اوز ڈی سی اوز کے SCR لکھتے تھے. جی. تو اس طرح ہوا کہ مجھے ایک بہت ہی مطلب صوبے کی اس وقت کی ایک اہم شخصیت، جو اس وقت کسی عہدے پر نہیں تھے لیکن ماضی میں رہ چکے تھے، خیر اس کے بعد بھی وہ کسی بہت امپورٹنٹ عہدے پر رہے ہیں. تو مجھے ایک دن وہ فون کرتے ہیں کہ جناب مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. 2 دن پہلے، یعنی نواز شریف کی آمد سے 2 دن پہلے. میں نے انہیں کہا کہ جناب آپ کو کیوں گرفتار کیا جائے گا؟ آپ ماشاءاللہ آپ ایک صاحب حیثیت انسان ہیں، ایڈمنسٹریشن آپ کے نیچے انہوں نے کام کیا ہے، آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ نہیں آئی ہیو جسٹ ہنچ، میرا سکس سینس کہتا ہے. میں نے کہا جی اچھا میں پتہ کرتا ہوں. میں نے دائیں بائیں اپنے گھوڑے دوڑائے، پتہ کیا. انہوں نے کہا نہیں ان کو کیوں گرفتار کیا جائے گا. خیر پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ دیکھیں مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی 144 یہاں پہ امپوز کر دیا جائے گا، سیکشن 144 دفعہ 144. میں نے سردار حیدر زمان بابا صاحب باقا جی، رانا ثناء اللہ صاحب 144 کہتے ہیں جی 144. ویسے ہمارے پنجابی بھائی سارے ہی کہتے ہیں 44. جی وزیر داخلہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹو جھوٹ 44. جی وہ تو اگر خواجہ آصف سے کہیں تو وہ جتنا جو ہے نہ کہتے ہیں اتنی وہ گفتگو نہیں ہے، ہوتا ہے ہر علاقے کا کوئی تقیہ کلام. خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، جناب انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ جناب کہ میں نے سردار حیدر زمان صاحب کو فون کیا. میں نے کہا جی آپ ڈسٹرکٹ میں 144 لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا میرا دماغ خراب ہے، میں ایک پولیٹیکل آدمی اور ہوگا لیکن آپ اس کو سینسرڈ فارم میں لا رہے ہیں. تو میں نے ان سے، انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا کہتے ہیں یار میں ایک سیاسی آدمی ہوں، میں جس چیز کی ساری زندگی مخالفت کی ہے
میں وہ کام کروں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جتنے لوگ یہاں سے نواز شریف کو لینے اسلام آباد میں جائیں گے ہم لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے حالانکہ وہ نظریاتی طور پر نواز شریف کے خلاف 2 الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہیں. جی قومی اسمبلی. یہ مجھے بتائیں پکڑایا نہیں کہ نہیں پکڑا؟ گال شاٹ نہیں جی نہیں، وہ میں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے لگتا ہے یہ مجھے گھر میں نظر بند کر دفعہ 144 ہوگا تو آپ کیا کہتے ہیں میں گھر سے نہ جاؤں. میں نے سرکار حیدرالرحمان صاحب سے کہا، میں نے کہا جی میں نے زندگی میں اس طرح کی درخواست آپ سے نہیں کی ہے. درخواست یہ وہی صاحب ہے، میں جی نہیں پہلے مجھے بات گئے تھے نہیں گئے. وہ اس طرح ہوا کہ جناب وہ جب وہاں پہ میں نے سردار حیدرالرحمان سے کہا، میں نے کہا جی وہ آپ ڈی پی او سے کہیں کہ 5-6 پولیس والے ان کے جو گھر کا جو گیٹ ہے اس کے باہر کھڑے کر دیں. کہ کیوں؟ میں نے کہا جی کچھ سیکورٹی کے ایشوز ہیں، یہ ہے وہ ہے. دیکھیں نا 100 باتیں ہوں، یہ ان کی زندگی کی تحفظ ضمانت بھی تو آپ کا ہی. تو وہ جناب صاحب جب باہر نکلے تو سردار حیدرالرحمان ویسے سادہ طبیعت کے انسان تھے، تو انہوں نے میری بات مانی، 5-6 بندے ادھر بھجوا دیے، ASI اور 6-7 پولیس والے. تو جب وہ اندر سے انہوں نے کسی ڈرائیور سے کہا کہ دیکھو باہر، انہوں نے کہا جی گیٹ پہ تو پولیس والے کھڑے ہیں، پولیس اچھی رہی، اور پولیس کی وہ جو ڈالا جیسے وہ کہتے ہیں پک اپ کھڑی تھی. تو وہ موصوف اپنے گھر میں جا کے لمبی تان کے موبائل شبائل بند کر کے سو گئے، تو وہ نہیں جا سکے. ایک تو یہ میں گھر میں دے رہے رات سے جی، اور پھر یہ کچھ لوگوں ٹھیک ہو گیا سٹکر چلائے نا ان کے کچھ لوگوں نے کہ جی ان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا. وہ تاکہ میاں نواز شریف وہ جو لوگ مانیٹر کر رہے تھے کون کون آیا کون کون نہیں آیا. ٹھیک ہے ابرار بھائی، اب اچھا جی سگنل آ گیا. ایک اور واقعہ جی، ایک اور واقعہ اس میں نام لوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس آج بھی اس کے ثبوت موجود ہیں. ہمارے صوبے کے ایک چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے، بعد میں وہ سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یا یقین ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو والے جو کیس تھا پاناما کیس، اس میں بھی وہ ممبر تھے. تعلق ان کا آپ کے آبائی علاقے سے ہے. میرا آبائی علاقہ ہری پور ہے. نہیں وہ تو میرا ننیال. ساری چلیں، آپ جسٹس اعجاز افضل کی بات کریں، تیری رہبری کا سوال ہے. تیری رہبری کا سوال ہے جی. وہ جج صاحب ہیں جناب. جب یہ چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ تھے، ایک رات مجھے فون آتا ہے رات کے وقت، کوئی 11:30 ان کے بھائی بھی بڑے مشہور ہیں جی بہت سے معاملات. جی. لیکن چونکہ اس وقت ہمارا موضوع جو ہے ان کے بھائی ہیں، چیف اپنا فارمر چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ کے جسٹس جسٹس جناب اعجاز افضل خان جی. وہ جب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے، مجھے ایک فون آتا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب کی سرکاری گاڑی میں ان کے بیٹے نے، صاحبزادے نے، فٹ پاتھ پر گاڑی چڑھا کے ایک بندے کو کچل دیا اور وہ موقع پر دم توڑ گیا. گاڑی ادھر ہی کھڑی ہے اور جو گاڑی چلانے والا ان کا بیٹا ہے وہ وہاں سے فرار ہو گیا. میں ادھر ادھر اپنے جس طرح ہوتا ہے ہمارے سورسز، میں نے پتہ کیا، پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. پتہ چلا کہ گاڑی چیف جسٹس صاحب کی آفیشیل گاڑی ہے، PHC پشاور ہائی کورٹ 1. اور ویسے تو ان کے پاس 3-4 گاڑیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک گاڑی. اور اس کے بعد جناب میں اپنا کیمرہ مین بھجوایا اور وہاں پہ ایبٹ آباد کا تھانہ میرپور، وہاں پر میرا کیمرہ مین جیو کا لوگو لے کر، مائک لے کر ایک شخص سے انٹرویو کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ گاڑی جس سے بندہ مارا ہے یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا جی چیف صاحب کی. وہ بندہ پوچھتا ہے چیف صاحب کون؟ اس نے کہا جی چیف جسٹس صاحب کی. اس نے کہا تم نے مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میرا تو نام دے دیا گیا، ان کے بیٹے نے مارا ہے بندہ. ڈرائیور کا نام دے دی، بیٹے نے بندہ مارا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے جی، بیٹے نے بندہ مارا ہے، نام دے دیا ہے بے گناہ ڈرائیور کا کہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا کہ اس کو ہم چھڑا لیں گے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس شخص سے آپ انصاف کی توقع کر سکتے ہیں کسی بھی لیول پہ، چاہے وہ سیشن جج ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو، سپریم کورٹ کا جج ہو، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو، جو اپنے بیٹے کو، گناہگار بیٹے کو، قاتل بیٹے کو، مارنے والے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنے ڈرائیور کو قربانی یا پہ لگا دے یا چڑھا دے یا جو بھی ہے، کیا کہتے ہیں، بلی دے دے، اس کی بنی دے دے یا قربانی کا بکرا بنا دے. اور وہ بیچارہ پریشان کہ جی میرے اوپر تو قتل عمد یا قتل خطا تو ہے ہی ہے نا. تو خیر جناب وہ 2-3 منٹ کی وہ ساری وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے.
میں نے جناب اپنے ادارے جیو کو یہ خبر بھیج دی، خبر چل گئی، ہیڈ لائنز میں چل گئی، بس وہ ایک ہی دفعہ تھی وہ خبر چلی، اس کے بعد وہ خبر دوبارہ نہیں چلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ریپیٹ نہیں ہوئی، نہیں ریپیٹ اس بلیٹن میں چلی ہے، رات 12 بجے والے بلیٹن میں، ہیڈ لائنز میں اور بلیٹن میں، اس کے بعد وہ خبر میں نے کہیں نہیں دیکھی، نہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ اس کا فالو اپ کیا ہے۔ اس کا فالو اپ یہ ہے کہ جناب اس چوکیدار جو ڈرائیور تھا وہ 2-3 دن وہ رہا حوالات میں، کیونکہ پریشر تو پڑ گیا لوگوں کو، جیو دیکھتے ہیں انہوں نے پتہ تو چل گیا۔ اس کے بعد جناب وہ 4-5 لاکھ روپیہ، وہ بیچارہ ایک ویٹر تھا، رات کو ریسٹورنٹ سے چھٹی کر کے واپس جا رہا تھا، بیرن گلی کا رہنے والا تھا۔ پھر یہ چیف جسٹس صاحب کے بھائی اور وہ 2-3 جو سیاسی جو ہوتے ہیں نا، سوداگر یا دلال یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہ اس میں آئے، انہوں نے 5 لاکھ عرف عام میں اپنے آپ کو جرگوئی کہتے ہیں، جرگوئی جی، موضوع بننے کے لیے، جی، اور پھر ان کے کہے پر ضمانتیں بھی ہوتی ہیں، پھر انہوں نے 5 لاکھ روپے دے کے اس غریب بچے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور اپنے یہ جو ڈرائیور ہے اس کی جان چھڑائی۔ آخری بات، وہ جو ایس ایچ او تھا اس پولیس اسٹیشن کا، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی وہ اس وقت تھانے میں موجود نہیں تھا، البتہ اس سے میں نے فون پر اجازت لی تھی، اسے بھی ساری کہانی کا نہیں پتا تھا، اس نے مجھے کہا جی ہاں جائے، میں نے تھانے میں بتا دیا ہے، آپ کا کیمرہ مین جائے اور وہ اس کا انٹرویو کر لے۔ اسے کیا پتا تھا کہ جناب یہ انٹرویو میں یہ کہے گا۔ پھر اس ایس ایچ او کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ کیا ہوا وہ بتائیں۔ وہ ظاہر ہے پھر کیا ہوتا ہے، چیف جسٹس کے ایک تھانے میں وہ ایس ایچ او بیچارہ، وہ پھر ظاہر ہے زیر عتاب بھی آیا، تاگا بھی نہیں رہا اس پہ، لیکن آج کل وہ ایس ایچ او ڈی پی او ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب ایس ایچ او ڈی پی او بن چکا ہے۔ ابرار بھائی، یہ تو آپ نے ایک نا قوم ارسلان افتخار ڈان کو بھی جانتی ہے، اتنا بڑا ڈان کہ جس نے پاکستان کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون ملک ریاض کو بھی رلا دیا کہ میرے کو بھی پیسے کے اندر جی۔ اچھا، ثاقب نثار کے بیٹے کی کارستانیاں بھی آپ اور ہم اور پوری قوم سن چکی ہے۔ تو یہ ایلیٹ کلاس کی جو اولادیں ہیں نا، یہ جب بھی کوئی ایسی کارروائی ڈال، کشمالہ طارق کے صاحبزادے کی آپ کو یاد ہوگی، منصرہ کے 3-4 لڑکے کچل کے مار دیے تھے، اور اس میں بھی ایک اور بہت بڑی سیاسی شخصیت ہے، لیکن وہ معاملہ ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فیملیز بھی دیکھتی ہیں، بہت بڑی سیاسی شخصیت اس ملک کی، اور وہ جناب یہ گلیات میں ڈونگا گلی کا ایک مقام ہے، وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں رسوا ہوتے دیکھا۔ کس کے ہاتھوں؟ جی بتائیں۔ یہ جنہیں آپ لوگ پہاڑیے کہتے ہیں، یہ ہمارے علاقے کے جناب سرفروش نوجوان، اور انہوں نے گاڑی روک کے، اور جو رسوائی کی اور مزے کی بات یہ ہے نا، پھر اپنی زبان میں 10 چھوڑنا، پکڑی تک کیا ہے، انہوں پکڑی کا گدا نیڈنگ انگریزی میں۔ اور وہ مزے کی بات یہ ہے، اس وقت پنجاب میں اور کسی حد تک ہمارے صوبے میں ان کی اپنی حکومت تھی، ٹھیک ہے، مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی، بہت بڑی سیاسی شخصیت۔ بات لمبی ہو رہی ہے، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فی الحال اگلے فرائیڈے تک ہمیں دیجیے اجازت، اس دوران جو بھی امپورٹنٹ باتیں ہمارے پاس آئیں گی، جو بھی چسکے والی، جو لوگ سننا پسند کرتے ہیں لیکن حقیقت پر مبنی، جہاں پر نام لینا مناسب ہوگا ہم نام لیں گے، جہاں پر مناسب نہیں ہوگا ہم نام نہیں لیں گے۔ آخری بات یہ کہ یہی پروگرام آپ ہل ٹاکس پر بھی، جو کہ تصدق اوان کا چینل ہے، اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اس کو فالو کیجئے گا، لوگوں میں شیئر کیجئے گا۔ میرے پروگرام پہ ٹلی ماریا کرو، ٹلی بیل آئیکن نیا سمجھنے، گھنٹی بجائی کا گھنٹی ماری چھوڑ دے کرو جی، تسانی بہت بہت مہربانی جی۔ وہ انگریزی ہے، وہ پشتو میں کہتے ہیں ڈیرا منانا ہے جی۔ تو اسی طرح تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو بینگ ود اس، فار بینگ ود اس۔ انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے یعنی ابرار رشید اور تصدق اوان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔